अहद। इस सूरत का सबब नुज़ूल उबई इब्न कअब रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मरवी है कि मुशरिकीन नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, उनकी कोशिश थी कि किसी मरहले में नबी अलैहिस्सलाम को लाजवाब कर दें। तो आकर एक सवाल किया कि अपने रब का जरा नस्ब तो बयान करो, बाप का नाम, दादा का नाम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वही नाजिल हुई, ये सूरह मुबारक। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अपने पड़ोसी की शिकायत की कि रात वो क़ियामुल लैल कर रहे थे और उनकी क़िरात की आवाज़ मुझे घर में सुनाई दे रही थी, और अपने पूरे क़ियाम में हर रकअत में उन्होंने सूरह इखलास बार बार पढ़ी। हालांकि कुरान के हाफिज हैं, बाकी सब छोड़ के सिर्फ इसी सूरत पर इक्तफा करते हैं। हदीस के अल्फाज हैं कि अबू सईद खुदरी के सवाल का अंदाज ऐसा था कि वो इस सूरत को छोटा समझ रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको ये बात मालूम नहीं, ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुझे बताऊं वो सबसे अफजल वजीफा जिसको पढ़कर पनाह पकड़ने वाले पनाह पकड़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत से वज़ाइफ हैं, मगर सबसे अफजल वजीफा बहुत जल्दी कबूल होने वाला वो तुम्हें बताऊं। उन्होंने अर्ज किया कि जी हाँ। तो फरमाया कि ये 2 सूरत, सूरह फलक और सूरह नास। तो मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब यही है। इसलिए रात अगर तकलीफ ज़दा हो, तकलीफ दे हो, वो कांटे नहीं कटती, सुबह के नूर का इंतजार होता है। तो अल्लाह ताला रब्बुल फलक, उसके अमर से ये नूर हासिल होगा। तो इस रात के दामन में जो भी शर है, जो भी फितने हैं, अल्लाह ताला की पनाह तलब करते हैं। सबसे बड़ा फितना जो आगे इन सूरतों में बयान है वो जादूगरों का फितना। जादू का अमल रात को छुप कर होता है, जितना अंधेरा हो उतना जादूगर का अमल कामयाब होता है। तो अपना वो सहर का अमल लोगों पर रात को करते हैं। जादूगरों को अंधेरा पसंद है, इसलिए कोई शख्स अगर कहे आपका फलां काम हो जाएगा, काला बकरा ज़बह करो या काला मुर्गा ज़बह करो, समझो ये जादूगर है जो जिन्नों को राजी करना चाहता है। तो सहर की 2 हैसियत है। एक सहर वो है जिसे अक्ल मुख्तल है, नबी इस्लाम इससे पाक है, आप मासूम, कोई खता आपसे नहीं हो सकती। लेकिन जो दूसरी जादू की हैसियत है, उसका असर आपके जिस्म पर होना, वो एक मर्ज की तरह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर बेहोश नहीं हो गए थे, कुफार की तरफ से आपको तकलीफ पहुंच रही, ये काफिर ने आपको पत्थर मारा, आपका सर जख्मी हुआ, चेहरा जख्मी हुआ, आपका दांत शहीद हुआ। तो कुफार अपने अमल से नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, ये भी कुफार की तरफ से एक तकलीफ है। आप पर जादू का, आप एक बशर हैं और आपका जिस्म उन तमाम अमराज को कबूल कर सकता है जिन अमराज को आम इंसान कबूल करता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। जी, ये 2 सूरतें जो मुअव्विज़तैन कहलाती हैं। मुअव्विज़तैन का माना पनाह देने वाली, जिनको पढ़कर इंसान हर शर से पनाह में आ सकता है। मुअव्विज़तैन, और बड़े इनके फ़ज़ाइल वारिद हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में इन 2 सूरतों के साथ जो तअव्वुज़ है या इस्तिआज़ा है या पनाह पकड़ना है, वो सबसे अफजल करार दी है कि सबसे अफजल जो इंसान पनाह तलब करता है और पनाह पकड़ता है वो इन 2 सूरतों के ज़रिए है। चाहे ये हदीस उक़बा बिन आमिर की रिवायत से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला उख़बिरुका बिअफ़ज़ल मा तअव्वज़ बिहिल मुतअव्विज़ून, तुझे बताऊं वो सबसे अफजल वजीफा
جس کو پڑھ کر متعوذون پناہ پکڑنے والے پناہ پکڑتے ہیں اللہ رب العزت کی۔ بہت سے وظائف ہیں، بہت سے اوراد و اذکار ہیں، مگر سب سے افضل وظیفہ جو اسرع القبول ہے، بہت جلدی قبول ہونے والا، وہ تمہیں بتاؤں؟ عقبہ بن عامر صاحب نے یہ فرمایا تھا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، پوری طرح متوجہ تھے۔ تو فرمایا کہ یہ 2 صورتیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ الم تر آیات انزلت اللیلہ لم یرى مثلہن، یعنی آج رات 2 آیتیں اتری ہیں، آج رات 2 صورتیں، کچھ آیتیں کچھ آیات نازل ہوئی ہیں آج رات، اور ان جیسی آیتیں نہیں دیکھی گئیں، موجود ہی نہیں۔ جو فضیلت اور جو ایک علم ان آیات میں ہے وہ کہیں اور نہیں دیکھا گیا۔ اور پھر آپ نے انہی آیات کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ الا اعلمک سورتین من خیر سورتین، میں تمہیں بتاؤں 2 صورتیں جو سب سے بہترین صورتیں ہیں۔ اور پھر آپ نے انہی 2 صورتوں کا ذکر کیا، سورہ فلق اور سورہ ناس کا۔ جب آپ یہ حدیث بیان کر رہے تھے اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا، تو آپ نے جماعت کرائی اور یہی 2 صورتیں پڑھی، یہی 2 صورتیں آپ نے ان کی تلاوت فرمائی۔ تو ان 2 صورتوں کا یقیناً بڑی فضیلت ہے، اجر و ثواب ہے، اور بعض مواقع میں نبی علیہ السلام کی تعلیم بھی ہے کہاں کہاں پڑھی جائیں۔ کہ عبداللہ بن حبیب نبی علیہ السلام کے صحابی، عشاء کا وقت تھا اور رات اندھیری تھی اور بارش والی تھی، بارش برس رہی تھی اور بہت ہی اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور عشاء کا وقت ہو چکا تھا اور نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے۔ تو کچھ صحابہ اس نیت سے نکلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے پاس ہم جائیں اور آپ کو لے کر آئیں، یہ رات کا اندھیرا اور یہ بارش آپ کی تکلیف کا باعث نہ بنے، تو آپ کو لینے پہنچ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور ان کے اس عمل پر خوش ہوئے اور آپ نے ان کو تحفہ دیا علم کا۔ فرمایا کہ قل، کہو، عبداللہ سے کہا کہو۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں خاموش کیا کہوں؟ پھر فرمایا قل، کہو، پھر خاموش۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اور پھر معوذتین، یہ 3 صورتیں ہو گئیں۔ میں یہ پڑھو، یہ پڑھا کرو، حین تمسی و حین تصبح 3 مرات، 3 بار صبح کو اور 3 بار شام کو پڑھا کرو، تکفیک من کل شیء، اور یہ صورتیں ہر شے سے کفایت کر جائیں گی، تمہاری حفاظت کا اور صیانت کا ذریعہ بنے گی، اور کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی، رنج و الم، ان سے تمہیں کفایت حاصل ہوگی ان صورتوں کی برکت سے۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، اور یہ وہی روایت کر سکتی ہیں کہ کانا اذا اوا الی فراشہ نفث فی کفیہ بقل هو اللہ احد والمعوذتین، کہ نبی علیہ السلام جب اپنے بستر پہ آتے سونے کے لیے تو آپ قل هو اللہ احد اور معوذتین، ان 3 صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر نفس کیا کرتے۔ نفس کا معنی تھتکارنا، ایسا تھتکارنا کہ لعاب کے ان کچھ ذرات منہ سے خارج ہوں۔ 3 چیزیں، ایک نفخ، ایک نفث اور ایک تفل۔ نفخ کا معنی پھونک مارنا اور نفث کا معنی تھتکارنا، جس سے کچھ ذرات لعاب کے خارج ہوں، اور تفل کا معنی لعاب خارج کرنا، تھوکنا۔ تو نبی علیہ السلام نفس فرمایا کرتے، یہ 3 صورتیں پڑھ کر 3 بار
اور اپنے چہرے پر اور جہاں تک جسم میں ہاتھ پہنچتا وہاں تک اپنا ہاتھ مبارک آپ پھیرا کرتے تھے. اور جب نبی علیہ السلام کی تکلیف اور مرض شدت اختیار کر گیا تو یہ ڈیوٹی آپ نے سیدہ عائشہ کو سونپ دی کہ تم یہ صورتیں پڑھ کر اپنا ہاتھ میرے جسم پر پھیرا کرو. سیدہ عائشہ یہ صورتیں پڑھا کرتی لیکن ہاتھ اللہ کے نبی کا پھیرتی اس ہاتھ کی برکت کی وجہ سے. یہ کچھ مقامات جہاں نبی علیہ السلام نے ان صورتوں کو پڑھنے کی تعلیم دی. نماز کے بعد پڑھنا ثابت ہے، ہر نماز کے بعد ایک ایک بار یہ تینوں صورتیں، اور فجر اور مغرب کے بعد تین تین بار پڑھنا نبی علیہ السلام کے احادیث سے ثابت ہے. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو، یہ خطاب نبی علیہ السلام سے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا پناہ لیتا ہوں، پناہ پکڑتا ہوں، رب الفلق کی، رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں. یہ اعوذ، یہ عاذ یعوذ عوذن، اصل میں اعوذ کا معنی ستر، پردہ. جب آپ کسی کی پناہ میں آئیں گے تو اس نے آپ کو اپنی پناہ میں لے لیا اور دشمن سے آپ پردے میں آ گئے. یہ اعوذ کا معنی ستر. اور اصل اعوذ یا اعوذ سے مقصود کیا ہے؟ مقصود ہے الہروب من شیء تخافہ، جس چیز کا آپ کو ڈر ہے اس سے آپ کا بھاگنا. دشمن ہے یا کوئی جانور ہے یا کوئی اور موزش ہے آپ کا تعاقب کر رہی ہے، آپ اس سے ڈر رہے ہیں، آپ کا بھاگنا اس سے بچنے کے لیے، اور الی من یعصمک منہ، اور بھاگ کر اس کے پاس جانا جو آپ کو بچا سکے، جو آپ کو اس سے بچا سکے. یہ معنی تعوذ یا اعوذ کا، کہ جس چیز سے آپ کو ڈر ہے یا خوف ہے اس سے آپ کا بھاگنا، اور کس کی طرف جانا؟ جو آپ کو اس سے بچا سکے. تو اصل تحفظ جو ہے یہ توحید کا اہم ترین نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ پناہ دینے والا ہے، پناہ اللہ کی ذات دینے والی، اور خاص طور پہ ایسے امور جن امور میں اللہ ہی پناہ دیتا ہے اسی کی پناہ طلب کرنی چاہیے، جو کہ عین توحید ہے. جاہلیت کے دور میں یہ شرک موجود تھا کہ لوگ مخلوقات کی پناہ طلب کیا کرتے تھے. سورہ جن میں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ کچھ انسان مرد پناہ میں آتے جنوں کی پناہ میں آنا جاہلیت کے دور کا دستور تھا. کوئی بندہ سفر پہ نکلا ہوا ہے، آگے کوئی جنگل آ گیا، اور عام طور پہ جنگل جنوں کا مسکن ہوتے ہیں. اب وہ یہ کہہ کر جنگل میں داخل ہوتا کہ اعوذ بسید ھذا الوادی من سفہاء قومہ، کہ جو اس جنگل کا، اس وادی کا سردار جن ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دیتا ہوں، جو اس کی قوم کے کوئی بے وقوف یا انجان جن ہوں ان کے شر سے بچاؤ کے لیے اس وادی کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں. اور فزادوہم رہقا، جب جن یہ دیکھتے کہ یہ انسان ہماری پناہ میں آنا چاہتے ہیں تو ان کی طغیانی، سرکشی، ان کا تکبر اور بڑھ جاتا کہ ہم تو بڑی اونچی چیز ہیں اور ہم جنوں کو بھی سردار ہیں اور انسانوں کو بھی سردار ہیں. تو یہ عقیدہ، بلکہ بد عقیدگی جاہلیت کے دور میں موجود تھی. اسلام نے اس پوری جاہلیت کا خاتمہ کیا کہ پناہ دینے والا اللہ رب العزت، پناہ دینے والا اللہ تعالی ہے. اور خاص طور پہ وہ امور جن میں اللہ ہی پناہ دیتا. کچھ امور ایسے ہیں جو آپ اختیار کر سکتے ہیں. کوئی شخص بھاگ رہا ہے، آپ نے گھر کا دروازہ کھول کر اسے پناہ دے کر بچا لیا. بارش شدت سے برس رہی ہے،
آپ نے اس کو اپنے گھر پناہ دے کر اس کو بارش کی شدت سے بچا لیا، طوفان ہے آپ نے اس کو پناہ دے کر اس کو بچا لیا۔ یہ امور وہ ہیں جن پر آپ قادر ہیں، ایک قدرت آپ کو دی گئی ہے۔ اس میں بھی عقیدہ کیا ہو کہ آپ کو گھر میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یہ پناہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، عقیدہ یہ ہو۔ عمل آپ کے ہاتھوں انجام پائے، ایک پیاسا ہے اس کو آپ نے پانی پلا دیا، یہ مدد آپ کی، اس پر آپ کو قدرت دی گئی، لیکن پانی اللہ تعالیٰ کا ہے، توفیق اللہ تعالیٰ کی، اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ تعوذ، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا، یہ عظیم الشان نقطہ توحید ہے۔ یعنی قرآن کا خاتمہ ہو رہا ہے، قرآن پاک کی آخری صورتیں ہیں یہ، اور ان آخری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اپنے نبی کو خطاب کیا، مخلوقات کے سردار، انا سید ولد آدم، کیا نبی آپ کہو اعوذ برب الفلق، دنیا کو بتا دو کہ میں لاچار ہوں، محتاج ہوں اپنے رب کی پناہ کے، بتاؤ دنیا کو، اعلان کر دو تاکہ دنیا سمجھ جائے جب حبیب کبریا اور سید ولد آدم اللہ تعالیٰ کی پناہ کے محتاج ہیں تو ہم کس بات کی عمر، یقیناً ہم بھی اسی کے سہارے کے محتاج ہیں اور فقیر ہیں۔ یہ آخری صورتوں میں بڑی شدت کے ساتھ یہ نقطہ توحید واضح کیا گیا۔ قل کہو اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں رب الفلق کی۔ فلق یہ صبح کا اجالا، صبح کا نور، جب دن چڑھتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے اور رات جو ہے وہ گزرتی ہے اور پیچھے ہوتی ہے اور سورج طلوع ہوتا ہے، یہ دن کا مبدأ النہار ہے، یہ مبدأ النہار۔ اور حافظ ابن قیم کی تعبیر کے مطابق وظہور، یہ مبدأ ظہور النور، مبدأ ظہور النور، یہ نور کے ظہور کی ابتدا ہے یہ فلق جو ہے۔ اور جو جیش الظلام ہے، اندھیروں کے لشکر، ان کی واپسی، ان کا بھاگنا، سورج طلوع ہو رہا ہے، یہ نور کا مبدأ ہے، اور رات کے تاریکی کے لشکروں کا واپس پلٹنا اور بھاگنا ہے۔ یہ رب الفلق اللہ تعالی، اس کی صفت ہے، وہ فلق کا رب ہے، نور کا رب ہے۔ اور نور انسانوں کی انسیت کا باعث ہے۔ رات کے حوالے سے ہم آگے پڑھیں گے، بہت سی چیزیں تکلیف دہ ہوتی ہیں، بھئی آگے بات کریں گے انشاءاللہ۔ رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں، کس چیز سے؟ من شر ما خلق، من شر، شر سے، ما خلق، جو اس نے پیدا کیا۔ یہ ما موصولہ ہے الذی کے معنی میں، من شر الذی خلق، ہر اس شے کے شر سے پناہ میں آتا ہوں جس شے کو اللہ نے پیدا کیا، شر کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ شر کو پیدا نہیں کرتا، اسباب شر پیدا کرتا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا، والخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک، والشر لیس الیک۔ اس کے اسماء حسنہ میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں شر نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہاں وہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جن میں شر ہو سکتی، اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ اگر براہ راست وہ کسی شر کو پیدا کرتا ہے یا نافذ کرتا ہے تو وہ بھی حکمتوں کے تحت ہے، جس کے فائدے زیادہ ہوں گے۔ چور نے چوری کی، اللہ تعالیٰ کا امر ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو، چور کے لیے شر ہے یہ،
اس کا ہاتھ کٹ رہا ہے، لیکن پورے معاشرے کے لیے خیر، معاشرہ اس کی اس حرکت سے محفوظ ہو جائے گا۔ زانی نے زنا کیا، سنسار کر دو، اس کے لیے بظاہر شر ہے یہ، لیکن معاشرہ بے فکر ہو جائے گا کہ ہماری عزتیں محفوظ نہیں تھیں جب تک یہ زندہ تھا، اب اس کو مار دیا گیا، اب ہم محفوظ ہیں، مطمئن ہیں۔ تو اللہ رب العزت براہ راست شر کو پیدا نہیں کرتا، اسباب شر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تحت جن حکمتوں کو بیان بھی کیا جاتا ہے اور ہم سمجھ بھی سکتے ہیں، روشن بھی ہو سکتی ہیں، تو اس لیے ما موصولہ من شر ما خلق، شر سے رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز کے شر سے؟ ہر اس چیز کے شر سے جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں جو مخلوقات کے لیے شر کا باعث ہو سکتے ہیں، مگر اس شر میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اور اس کا کوئی فعل حکمتوں سے خالی نہیں ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور غاسق کا معنی اندھیرا، تاریکی۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، اور غاسق اندھیرے اور تاریکی کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اذا وقب، جب وہ رات داخل ہو، جب رات شروع ہو اور داخل ہو، تو رات کا جو بھی شر ہے اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ یہ تعوذ جو ہے یہ ایک عبادت ہے اور اہم ترین توحید کا نقطہ ہے۔ اس کو آپ استعاذہ بھی کہہ لیجئے، استعاذہ کا معنی پناہ طلب کرنا، یہ تعوذ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا معنی بھی پناہ طلب کرنا۔ استعاذہ میں 4 امور ہوتے ہیں، 4 امور۔ ایک ہے پناہ طلب کرنے والا، دوسرا وہ جملہ یا کلمہ جو پناہ پر مشتمل، تیسرا پناہ دینے والا، اور چوتھا کس چیز کی سے پناہ طلب کی جا رہی۔ 4 چیزیں، پناہ طلب کرنے والا، پناہ کا جملہ، اور پناہ کس چیز سے مانگی جا رہی اور کس کی پناہ مانگی جا رہی۔ ان 4 نقطوں سے تعوذ مکمل ہوگا۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مشہور ہے یہ کلمہ تعوذ، سب جانتے ہیں، سب پڑھتے ہیں۔ ان قرأت کے آغاز میں اعوذ باللہ پڑھنا فرض ہے، سب پڑھتے ہیں۔ یہ تعوذ کا مشہور کلمہ ہے، مشہور جملہ ہے۔ اس میں 4 چیزیں، ایک ہے مستعیذ، پناہ طلب کرنے والا، وہ ہر انسان ہے، اس میں انبیاء بھی ہیں، نبی اور صدیقین، صلحاء، شہداء، صالحین، سب اس میں۔ معنی کوئی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی پناہ دینے والا۔ یعنی تعوذ کو اگر آپ سمجھیں تو اہم ترین یہ توحید کا نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی پناہ دینے والا، انبیاء کو، صلحاء کو، صدیقین کو، ولیوں کو، نبیوں کو، سب کو اللہ پناہ دینے والا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان سب نے پڑھا ہے، سب مستعیذ ہیں، پوری دنیا مستعیذ ہے، پناہ طلب کرنے والی۔ کس سے؟ اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے والی۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ جملہ تعوذ، اور جو بھی اس کو پڑھے گا وہ مستعیذ ہے۔ باقی رہا مستعاذ منہ، کہ کس کس چیز سے پناہ طلب کر رہے ہو، تو وہ الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے پناہ طلب کر رہے ہو۔ اور کس کی پناہ طلب کر رہے ہو؟ اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی۔ شیطان دنیا کا سب سے بڑا شر ہے، اور یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سب سے بڑے شر سے بچاؤ کے لیے
اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جا رہی. تو اس طرح یہ دونوں صورتیں یہ تعوذ کی صورتیں ہیں. یہ سارے جملے تعوذ کے جملے ہیں. اور اس کا پہلا مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ذرا اعلان کرو یہ کہ میں بھی اللہ کی پناہ کا طالب ہوں. یعنی قرآن پاک کا اختتام ہو رہا ہے اور توحید کو بڑی شدت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم بھی لاچار ہیں، محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ کے. اور آپ نے کہا اور پوری امت تک پہنچا، اور پوری امت کہہ رہی ہے اور پڑھ رہی ہے. مانا پوری امت مستعیذ ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ کی طالب ہے، مضطر ہے، لاچار ہے، فقیر ہے، محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ کے. تو یہ دونوں جو صورتیں ہیں ہر آیت استعاذہ کا جملہ ہے. باقی رہا پناہ کس کس چیز سے مانگ رہے ہو، تو وہ 5 چیزیں ہیں جو دونوں صورتوں میں مجموعی طور پر بیان ہیں. ایک ایک کر کے پڑھیں گے ہم. اور پناہ کس کی مانگ رہے ہو؟ برب الفلق، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، اس ذات کی جو رب الفلق ہے، اس ذات کی جو رب الناس ہے، اس ذات کی جو ملک الناس ہے اور الہ الناس ہے. یہ ہے مستعاذ بہی کہ کس کی پناہ طلب کر رہے ہو. اور یہی توحید کی اساس ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ. کس کس چیز سے پناہ طلب کر رہے؟ وہ 5 امور جن میں پہلا آپ نے پڑھ لیا من شر ما خلق، کہ ہر مخلوق کے شر سے. ومن شر غاسق اذا وقب، یہ دوسرا شر، رات کے شر سے جب وہ رات داخل ہو. جب وہ رات داخل ہو، رات جب شروع ہوتی ہے تو اس کی تاریکی بعض اوقات بڑی پریشان کن ہوتی، بڑا اس میں خوف ہوتا ہے لوگوں کے لیے. اور لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی یہ رات کٹے، مگر پریشانی کی رات لمبی ہو جاتی. تو لوگوں کو اجالے کا انتظار ہے، اور اللہ رب الفلق ہے، روشنی کا، نور کا، اجالے کا رب میں ہوں. تو اس تاریکی سے اجالے کی طرف لانے والا میں ہوں. جو رات کے شرور ہیں، رات کے فتنے، رات کو چور اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، لوگ ڈاکے ڈالتے ہیں، املاک لوٹتے ہیں، عزتیں لوٹتے ہیں. اور رات ہی کو جانور اپنی بلوں سے آزادی سے باہر نکلتے ہیں، سانپ بچھو باہر نکلتے ہیں. رات ہی کو جو فتنہ پرور عورتیں وہ لوگوں کو دعوت دیتی ہیں فواحش و منکرات کی، بے حیائی کی. یہ سارے فتنے رات کی تاریکی میں ہوتے ہیں. اور بعض اوقات اگر کوئی مرض ہو، کوئی پریشانی ہو اور دن کا انتظار ہو تو رات کٹتی ہی نہیں. تو اگر یہ سورت آپ پڑھیں گے اس میں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، کہ میں رات کی تاریکی سے، رات کی تاریکی کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اذا وقب، جب وہ داخل ہو جائے، جب رات شروع ہو جائے اور اس کے دامن میں جو بھی شرور پوشیدہ ہیں میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. ایک دفعہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور سیدہ عائشہ صدیقہ آپ کے ساتھ تھیں اور چاند روشن تھا. آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا، استعیذی باللہ من شر ھذا فإنہ من شر غاسق اذا وقب، کہ عائشہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو. یہ جو اس آیت میں ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اذا وقب، وہ یہی ہے. یہی سے مراد چاند رات کو نکلتا، رات کی تاریکی، رات کا اندھیرا. شر چاند نہیں ہے بلکہ چاند رات کو نکلتا ہے. تو من شر غاسق اذا وقب یہی ہے. اس لیے رات جب شروع ہو تو اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو. تو رات اگر تکلیف زدہ ہو، تکلیف دہ ہو، وہ کاٹے نہیں کٹتی، صبح کے نور کا انتظار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ رب الفلق، یہ عقیدہ بناؤ کہ اللہ تعالیٰ ہی رب الفلق ہے. اس کے امر سے یہ نور حاصل ہوگا، پریشانیاں چھٹ جائیں گی، ہم حفاظت میں آ جائیں گے، دکھ درد دور ہو جائیں گے، اور دن چڑھتے ہی کام کاج شروع ہو جائیں گے.
مریض اپنے ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے، ہاسپٹل جا سکتا ہے، رات کو ممکن ہے وہ بند ہو، دستیاب نہ ہو، انتظار ختم ہو گیا، رب الفلق اللہ رب العزت، تو یہ رات ہر ایک پر آتی، بار بار آتی، ہمیشہ آتی رہے گی۔ تو اس رات کے دامن میں جو بھی شر ہے، جو بھی فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہو۔ اور سب سے بڑا فتنہ جو آگے ان صورتوں میں بیان ہے وہ جادوگروں کا فتنہ۔ جادو کا عمل رات کو چھپ کر ہوتا ہے، جتنا اندھیرا ہو اتنا جادوگر کا عمل کامیاب ہوتا ہے۔ تو اپنا وہ سحر کا عمل لوگوں پر رات کو کرتے ہیں، بلکہ رات کو بھی جو جہاں شہر ہو، روشنیاں ہوں، بتیاں جل رہی ہوں، وہاں سے نکل جاتے ہیں، قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہیں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، اور وہاں بھی قبریں کھود کر اندر چھپ کر اپنے سحر کا عمل کرتے ہیں۔ جادوگروں کو اندھیرا پسند ہے، اس لیے کوئی شخص اگر کہے آپ کا فلاں کام ہو جائے گا، کالا بکرا ذبح کرو یا کالا مرغا ذبح کرو، سمجھو کہ وہ جادوگر ہے۔ یہ شیاطین کو یہ سیاہ رنگ پسند ہے، اور سیاہی میں بیٹھ کر عمل کرنا پسند ہے۔ جادوگر اپنے عمل کے لیے رات کی تاریکی کا انتظار کرتے، پھر قبرستانوں میں جا کر یہ عمل کرتے، ویرانوں میں جہاں اور وحشت اور اندھیرا اور تاریکی ہو۔ تو کوئی کالا بکرا، کالا جانور طلب کرے، کالا مرغا طلب کرے، سمجھو یہ جادوگر ہے جو جنوں کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ جنوں کی خوشی اسی میں، وہ چاہتے ہیں، شیاطین چاہتے ہیں کہ انسانوں کے عقیدوں کو تباہ کر دیں۔ یہ عقیدوں کی تباہی ہے۔ انسان اگر ان کی بات مان کر یہ کالے جانور لے آئے تو مانا انہوں نے جن کو خوش کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ اللہ کی رضا نہیں بلکہ جنوں کی رضا مطلوب ہے، جو کہ بھیانک قسم کا شرک ہے، بھیانک قسم کا شرک۔ رات کی تاریکی سے ہمیں ایک ہی خوشی ہے، اور وہ ہے قیام اللیل، تہجد کا اہتمام۔ اپنے گھر، اپنے کمرے کی تنہائی میں، کمرے کی تاریکی میں، یہ ایک عمل ہے جو ان فرسان جو شاہ سوار ہیں، مضبوط عمل کے مالک ہیں، جو تاریکی اس لیے پسند کرتے ہیں کہ تنہائی میں اخلاص کے ساتھ، ریاکاری سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کریں۔ اس لیے رات کی آمد کی خوشی ان صالحین کو ہوتی ہے جو قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، ورنہ یہ تاریکی بہت سے فتنے، بہت سے شر اپنے دامن میں لے کر آتی ہے۔ اور اس صورت میں ہمیں یہ دعا اور یہ تعوذ کا کلمہ سکھا دیا گیا، جو کہ بڑا عظیم و شان کلمہ ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ۔ اللہ تعالیٰ رب النور ہے، اس رب النور کی صفت کو پہچان لو۔ رب النور سے تاریکیاں، اندھیرے، ان کے فتنے، ان کے شر، ان تمام چیزوں سے رب النور، رب الفلق کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ اندھیروں میں شر اور فتنے ہوتے ہیں، اور باطل کو اندھیرے ہی پسند ہے۔ مسیلمہ کذاب سے کسی نے پوچھا کیف یاتیک الوحی، وحی تمہارے پاس کیسے آتی؟ تھا تو جھوٹا۔ کہتا کہ فی ظلمت ہندس، بڑی شدید تاریکی میں، نہ سورج ہو نہ چاند ہو، اندھیری رات ہو، اندھیری رات میں مجھ پر وحی اترتی۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کیف یاتیک الوحی، فرمایا کہ فی مثل فلق الصبح، جب وحی آتی ہے چاروں طرف نور ہی نور پھیلا ہوتا ہے، ٹھنڈا نور، جیسے صبح کا پہلا اجالا، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، چاروں طرف نور ہوتا ہے، ملائکہ کا جو ایک مجمع ہوتا ہے، اور جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں۔ یہ نور، اللہ تعالیٰ رب النور ہے، اللہ تعالیٰ رب النور ہے۔ تو ظلمات جو ہیں، اندھیرے جو ہیں، ان کے فتنوں سے آپ مستقل اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہو۔ فتنے بے شمار ہیں راتوں کے،
اور آپ ان سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے رہو اور پناہ طلب کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ رب الفلق ہے، رب النور ہے، اور یقیناً وہ آپ کو نور کی طرف منتقل کر کے آپ کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے گا۔ ابی بن کعب نے پوچھا نبی علیہ السلام سے، یہ قل کیوں ہے؟ اگر ہم یہی پڑھ لیں اعوذ برب الفلق کہ میں رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں، یہ قل کہہ دیجئے، یہ ہم نے کیوں پڑھنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل لی فقلت، مجھے کہا گیا قل اعوذ برب الفلق پڑھوں، میں نے اسی طرح پڑھا۔ ابی بن کعب نے فرمایا اللہ کے نبی نے اسی طرح پڑھا، ہم بھی اسی طرح پڑھیں گے جس طرح اللہ کے نبی نے پڑھا۔ یہ قل کچھ لوگوں کو اشکال ہے، یہ قل کیوں پڑھتے ہیں؟ بس اعوذ کافی، اور بعض نے قل کو خارج بھی کر دیا، لیکن نہیں، نبی علیہ السلام سے اسی طرح منقول ہے، اسی طرح آپ نے پڑھا، اسی طرح آپ سے ثابت ہے، قل اعوذ برب الفلق۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور میں پناہ میں آتا ہوں نفاثات کے شر سے۔ فی العقد، عقد میں، عقد عقدہ کی جمع، عقدہ کا معنی دھاگے کی گرہیں، دھاگوں میں گرہیں لگانا، یا کوئی بھی ڈوری ہو، بال کیوں نہ ہو، بال میں گرہ لگانا، دھاگے میں گرہ لگانا۔ اور نفاثات، یہ نفاست ان کی جمع ہے، اور نفاست ان کا معنی پھونک مارنے والی، مؤنث ہے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وہ پھونک کہاں مارتی ہیں؟ فی العقد، گرہوں میں، دھاگوں کی گرہوں میں۔ عقد عقدۃ ان کی جمع، دھاگوں کی گرہوں میں جو ہے وہ گرہ ڈالتے ہوئے پھونک مارتی ہیں، جو کہ جادو کا عمل ہے۔ یہ صیغہ مؤنث کا کیوں ہے؟ حالانکہ مرد بھی جادو کرتے ہیں۔ کچھ علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام پر جادو ہوا تھا، اس موقع پر یہ صورتیں اتری تھیں، اور آپ پر جادو لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے کیا تھا، لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے کیا تھا، اس لیے اس قصے کی رعایت سے نفاثات ہے۔ مگر یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ تبہ لبید ابن عاصم، صریح ہے کہ نبی علیہ السلام کو جادو کیا کس نے؟ لبید ابن عاصم نے، بیٹیوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو پھر یہ نفاثات کیا ہے؟ یہ صفت ہے، اس کا موصوف محذوف مان لو، الارواح النفاثات، پھونک مارنے والی روحیں۔ کیونکہ جب جادوگر مرد یا جادوگر عورت جب پھونک ماریں گے گرہ میں یا کسی بھی چیز میں جادوئی عمل کے لیے، اس وقت وہ اکیلے نہیں ہوتے، بلکہ وہ شیاطین ان کے ساتھ ہوتے ہیں، بدروحیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں جو جادو کے عمل میں ساتھ شریک ہوتی۔ اس لیے الارواح النفاثات یا الانفس النفاثات۔ جادو کرنے والا انسان جادو کے عمل میں اکیلا نہیں ہوتا، بلکہ یہ خبیث شیاطین اور جن ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور پھونک مارنے کے عمل میں وہ شریک ہوتے ہیں برابر۔ تو پھر وہ جادوگر، اس کا منہ انتہائی خبیث ہوتا ہے اس وقت، اور جو اس کی زبان انتہائی گندی ہوتی ہے اس وقت، ارواح خبیثہ اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اور جو لعاب دہن وہ نکالتا ہے ان گرہوں میں پھونک مارنے کے لیے، انتہائی غلیظ اور گندا اور خبیث ہوتا ہے۔ یہ سارا عمل خبث پر، خباثت پر قائم ہے۔ ہم نے بتایا کہ یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں، دراصل نبی علیہ السلام پر جادو ہوا تھا اور یہودیوں نے کیا تھا۔ یہ لبید بن عاصم بڑا خطرناک یہودی تھا، منافق بھی تھا یہ، اور یہود سے اس کا تعلق تھا۔
اس نے نبی علیہ السلام پر جادو کیا تھا اور آپ جادو زدہ رہے، تقریباً 60 دن آپ کو اس جادو کی تکلیف رہی، اور پھر یہ 2 صورتیں اتری، اور جو جادو آپ پر کیا گیا تھا اس کا تعین کیا گیا۔ جبریل پہنچ، 2 فرشتے، اللہ کے نبی سو رہے تھے، 2 فرشتے آ گئے، ایک آپ کے سر کے پاس، ایک پاؤں کے پاس بیٹھ گیا، اور ایک فرشتے دوسرے سے پوچھا کہ انہیں کیا ہے؟ کہا ان کو تکلیف ہے۔ کیا تکلیف ہے؟ ان پر جادو ہوا ہے۔ جادو کس نے کیا؟ لبید بن عاصم نے۔ کس چیز پر کیا؟ دراصل ایک غلام کے ذریعے جو گاہے بگاہے نبی علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا، اسے یہودیوں نے اکسایا اور بالآخر اکسا کر مجبور کیا، نبی علیہ السلام کے گھر سے آپ کے کنگھے کا ایک وہ جو ایک لکڑی ہوتی ہے، ایک وہ توڑ کے لے گیا، اور آپ کا بال اس کنگھے میں موجود تھا، وہ بال بھی نکال کر لے گیا۔ چنانچہ اس بال کی گرہیں اس کنگھے کے اس اپنے دندانے پر لگائی گئیں، اور اس طرح جادو کا عمل آپ پر کیا گیا۔ اور بیر زروان، مدینہ کے ایک طرف یہ کنواں واقع ہے، ایک ویرانے میں، ایک جنگل سا، اس کنویں کے اندر اس جادو کے عمل کو چھپا دیا گیا، اور نبی علیہ السلام 60 دن تک شدید تکلیف محسوس کرتے۔ اور آپ کی تکلیفوں کی 2 چیزیں تھیں، ایک یہ کہ آپ سمجھتے فلاں کام میں نے نہیں کیا حالانکہ کر چکے، اور دوسری تکلیف یہ کہ آپ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکے، بیوی کے پاس نہیں جا سکے، بیوی سے ایک رکاوٹ پیدا کر دی گئی۔ یہ تکلیف آپ کو تقریباً 60 دن محسوس ہوتی رہی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں بھیجی، اور اس طرح وہ آپ ان آیتوں کو پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک گرہ کھل جاتی، من شر ما خلق دوسری گرہ کھل گئی۔ اس طرح یہ 11 گرہیں تھیں جو لگائی گئی تھیں، ہر آیت سے ایک گرہ کھلی، اور آپ فرماتے ہیں کأن نشط من عقال، لگتا ہے کہ مجھے رسی سے جکڑا گیا تھا، اور جب میں نے یہ 2 صورتیں پڑھ لی تو گویا رسی کھول کر مجھے آزاد کر دیا گیا۔ کچھ لوگوں کا اشکال ہے کہ نبی پر جادو اگر ہو گیا تو کفار سچے تھے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کفار اللہ کے نبی پر جرح کرتے، تنقید کرتے، اور کہتے کہ تم ایک ایسے شخص کی اطاعت کر رہے ہو جو کہ جادو زدہ ہے، مسحور ہے وہ۔ تو اگر جادو آپ پر ہوا تو یہ کفار کے قول کی تصدیق ہے۔ بہت سے امتیوں نے اپنے نبی پر جادو کی نسبت کی ہے، فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور بہت سے انبیاء کو جادو زدہ قرار دیا ان کی قوموں نے۔ تو نا پھر کفار کی بات درست ہے؟ نہیں، مسئلے کی 2 حیثیتیں۔ کفار کا مقصد یہ تھا کہ یہ مسحور مجنون ہے، یعنی ایسا جادو زدہ جس کی عقل مختل ہو چکی، جس کی عقل مختل ہو چکی، نعوذ باللہ عقل ان کی ٹھکانے نہیں، نعوذ باللہ بہکی باتیں کرتے ہیں۔ یہ کفار کا مقصد ہے، یعنی مسحور سے مراد ان کی مختل العقل، یہ نہیں تھا۔ آپ پر جادو ہوا، اس کا اثر آپ کے بدن پر تھا، نہ کہ آپ کے عقل پر۔ اور بدن پر جادو کا ہونا ایک عام مرض ہے، یہ ایک مرض کے طور پر ہے، اور مرض جو ہے یہ انبیاء کی شان کے منافی نہیں ہے، بلکہ انبیاء پر مرض کا حملہ زیادہ شدید ہوتا ہے۔ تو سحر کی 2 حیثیتیں، ایک سحر وہ ہے جسے عقل مختل ہو، نبی علیہ السلام اس سے پاک ہیں، آپ معصوم ہیں، کوئی خطا آپ سے نہیں ہو سکتی۔ اس دور میں بھی جو وحی آپ پر آئی آپ نے اس کو ضبط کیا، امت تک پہنچایا۔ لیکن جو دوسری جادو کی حیثیت ہے، اس کا اثر آپ کے جسم پر ہونا تو ایک مرض کی طرح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر بے ہوش نہیں ہو گئے تھے،
نبی علیہ السلام پر کفار نے سجدے کی حالت میں یہ اونٹ کی اوجڑی اور اونٹنے کا رحم نہیں رکھا تھا. کفار کی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے. ایک کافر نے آپ کو پتھر مارا، آپ کا سر زخمی ہوا، چہرہ زخمی ہوا، آپ کا دانت شہید ہوا. تو کفار اپنے عمل سے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. یہ بھی کفار کی طرف سے ایک تکلیف ہے. آپ پر جادو کا عمل، آپ ایک بشر ہیں اور آپ کا جسم ان تمام امراض کو قبول کر سکتا ہے جن امراض کو عام انسان قبول کرتے ہیں. بلکہ بعض اوقات نبی پر ایک مرض کا حملہ زیادہ شدت کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کو بخار تھا، بعض صحابہ آپ کی بیمار پرسی کے لیے آئے، کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بخار کی تپش ہمیں اس فاصلے سے محسوس ہو رہی تھی. حالانکہ عام مریض کو آپ اس کے جسم کو ٹچ کریں گے، ہاتھ میں لیں گے اس کی نبض یا اس کا بازو یا اس کی پیشانی، پھر آپ کو حرارت کا احساس ہوگا. لیکن نبی علیہ السلام کے بخار کی حرارت ہمیں اتنے فاصلے سے محسوس ہو رہی. صحابہ نے کہا انک لتوعک یا رسول اللہ، آپ کو بخار ہوتا ہے؟ فرمایا کہ انی لاوعک کما یوعک رجلان منکم، مجھے اکیلے کو تم 2 افراد کے برابر بخار ہوتا ہے. 2 افراد کا بخار شدید ایک طرف ہو اور مجھے اکیلے کا بخار ایک طرف ہو. تو یہ صحیح حدیثیں، صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں جن پر امت کا اجماع ہے. انبیاء پر اس قسم کے عوارض اگر آتے ہیں تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. جتنی تکلیف زیادہ ہوگی اتنی جو درجات ہیں وہ زیادہ ہوں گے. آپ بتائیں نبی علیہ السلام پر وحی کا نزول شدت کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ جب وحی اترتی، عائشہ فرماتی ہیں کہ شدید سردی کے دنوں میں آپ کی پیشانی سے پسینہ یوں گرتا جیسے پرنارے کا پانی گر رہا ہے، اور آپ پر ایک ثقل، ایک بوجھ طاری ہوتا. ایک تو وحی اتری اور ایک صحابی کی ٹانگ آپ کی ٹانگ کے نیچے تھی. صحابی نے کہا مجھے یقین ہو چلا کہ آج ٹانگ ٹوٹ گئی. اتنا بوجھ، اتنا پسینہ کیوں بہتا، اتنی شدت محسوس کیوں کرتے، اتنا بوجھ محسوس کیوں کرتے؟ اللہ تعالیٰ وحی کے نزول سے ایک تو یہ باور کراتا کوئی عام پیغام نہیں ہے کہ آپ نے خط وصول کر لیا، یہ رحمان کا پیغام ہے، اسی شدت کے ساتھ آئے گا. اور دوسرا یہ کہ 23 سال مسلسل آپ اس کیفیت سے دوچار ہوں گے. سوچیں آپ کا درجہ کتنا بلند ہوگا. یہ تکلیفیں انبیاء کے درجے کو بڑھاتی ہیں. تبھی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی، سخت ترین تکلیف. پھر کن پر آتی ہیں؟ جن کا مقام نبیوں کے بعد ہو. پھر کن پر آتی ہیں؟ جن کا مقام ان کے بعد ہو. جتنا ایک بندہ اللہ کا مقرب ہوگا، اللہ کا پیارا ہوگا، اتنا اللہ اس کو آزمائے گا، اس کو جھنجھوڑے گا. تو یہ سحر نبی علیہ السلام پر ہوا جس کا اثر آپ کی عقل پر نہیں بلکہ آپ کے جسم پر تھا. جو ایک عام جیسے امراض ہوتے ہیں، بیماری ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح سحر بھی ایک مرض ہے جو ہوتا ہے اور یہ حق ہے، ہو جاتا ہے. اس کا علاج بھی موجود اور ممکن ہے. چاہے نبی علیہ السلام پر یہ جادو کا عمل ہوا. تو وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں پناہ میں آتا ہوں نفاثات کے شر سے. نفاثات کا معنی پھونک مارنے والی روحیں، خبیث روحیں. فی العقد، دھاگے کی گروں میں، جس سے جادو کا عمل پورا ہوتا ہے. ایک انسان جادوگر ہے، اس کا ایک کوڈ ورڈ ہے ان شیاطین کے ساتھ، جب وہ استعمال کرتا ہے وہ حاضر ہو جاتے ہیں. اب جس پر جادو کرنا ہے وہ منتر شروع ہو گئے، وہ روحیں خبیث ساتھ شامل ہو گئیں، اور یہ سب کچھ منتر کرنے کے بعد جو ایک غلیظ مادہ ان کے منہ میں جمع ہوتا اس سے وہ نفذ کرتے، تھتکارتے ان گروں پر، اور اس طرح جادو کا عمل پورا ہو جاتا. اور آج کل جادو عام ہے، بڑی کثرت سے ہو رہا ہے. ہر دوسرا تیسرا گھر جادو کے عمل سے متاثر. اس لیے ان صورتوں کو پڑھنا تاکہ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. ان شر کی 2 قسمیں، ایک شر وہ جو نازل ہو چکا ہو،
اس شر سے پناہ طلب کرو ان صورتوں کو پڑھ کر. اور ایک شر وہ جس کا اندیشہ ہو، نازل تو نہیں ہوا لیکن کہیں نازل نہ ہو جائے، رکا رہے وہ ہم سے، تو اس شر سے بچاؤ کے لیے پہلے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور پناہ میں آتا ہوں حاسد کے شر سے، اذا حسد، جب بھی وہ حسد کرے. پناہ میں آتا ہوں من شر حاسد، حاسد کے شر سے، اذا حسد، جب بھی وہ حسد کرے. جس کا معنی حسد بھی ایک بڑی خطرناک بیماری کہ باقاعدہ اس صورت میں اس کو شامل کیا گیا کہ حاسدوں کے حسد سے پناہ مانگا کرو. تم نہیں جانتے تمہارے حاسد کون کون ہیں، اور حاسد انسان بھی ہو سکتے ہیں، جن بھی ہو سکتے ہیں. انسانوں کو تو دیکھ رہے ہو، ان کا حسد کرنا سمجھ سکتے ہو، پہچان سکتے ہو. جنوں کو تم کہاں دیکھ پاتے، وہ بھی حاسد ہو سکتے ہیں. آپ کی نعمتوں پر، صحت کی نعمت ہو، علم کی نعمت ہو، عمل کی، تقوی کی، توحید کی، حسد کر سکتے ہیں. حسد ایک شر ہے، تو اس شر سے مستقل اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. تو یہ دعا سکھائی کہ وہ من شر حاسد، ہر حاسد کے شر سے، اذا حسد، جب بھی وہ حسد کرے. اس کا معنی یعنی حاسد کا شر کب پہنچتا ہے؟ جب وہ حسد کرے. ایک ہے نظر بد. نظر بد خالی دیکھا، نظر لگ گئی. لیکن حسد، اس کا اثر آپ کو کب پہنچے گا؟ جب وہ حسد کرے، اس کا اظہار کرے، اس کے بارے میں سوچے. حسد کے 3 معنی. ایک ہے یہ سوچنا، یہ نیت کرنا کہ فلاں کے پاس جو نعمت ہے اس سے چھن جائے، اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس بھی نہ رہے. یہ جمہور نے معنی کیا حسد کا. تمنی زوال النعمہ، جو آپ کے بھائی یا آپ کے دوست یا آپ کے پڑوسی کے پاس فلاں نعمت ہے، اس نعمت کا زائل ہونا، یہ تمنا، یہ حسد ہے. مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس بھی نہ رہے، یہ حرام ہے، یہ حسد. دوسرا، فلاں کے پاس جو نعمت ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. یہ معنی شیخ الاسلام نے بیان کیا. اس کے پاس نہ رہے اور وہ سب مجھے مل جائے. اس کو مال ہے یا صحت ہے یا علم ہے یا عمل ہے، جو بھی اس کے پاس نہ رہے، وہ اس سے محروم ہو جائے اور سب کچھ مجھے مل جائے. یہ تمنا بھی حرام ہے. تیسری ایک حسد کی قسم ہے جو کہ جائز ہے، اسے حسد غبطہ کہا جاتا ہے. حسد غبطہ، جس کو ہم رشک کرنا کہتے ہیں. رشک کا معنی فلاں کے پاس جو نعمت ہے اس کے پاس بھی رہے، اللہ اس کو اور دے، لیکن ویسی چیز مجھے بھی مل جائے. اس میں زوال نعمت کی تمنا نہیں، رشک ہے. رشک آتا ہے کہ فلاں کے پاس حسن ہے یا مال ہے یا صحت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور دے، لیکن مجھے بھی اسی طرح مل جائے، مال مل جائے، صحت مل جائے، علم مل جائے. تو اس نعمت کے حصول کی تمنا ہو اس طرح کہ اس سے زوال کی تمنا نہ ہو، چھن جانے کی تمنا نہ ہو. یہ جائز ہے. رشک کرنا یہ مطلوب ہے. اللہ نے جو فلاں کو قرآن کا حافظ بنایا، اللہ مجھے بھی بنا دے. اللہ نے فلاں کو عالم بنایا، اللہ مجھے بھی بنا دے. اللہ نے فلاں کو اچھا قرآن پڑھنے کی نعمت سے نوازا، اللہ مجھے بھی نواز دے، اسے بھی اس میں برکت دے. یہ رشک کہلاتا ہے. یہ درست ہے. اس کو حسد غبطہ کہا جاتا ہے. حاسد کا حسد کرنا.
مانا اس کا جلنا اور کڑنا کس چیز پر؟ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر۔ اللہ نے جو اس کو دیا، حسن دیا یا صحت دی یا مال دیا، یہ تقسیم تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، تو اس کا جلنا اور کڑنا کس چیز پر؟ اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلوں پر، اللہ تعالیٰ کی رضا پر۔ یعنی کتنی خامیاں جمع ہو گئی حسد میں۔ یہ تقسیم تو اللہ تعالیٰ کی، تو آپ کا حسد کرنا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہے، آپ کا حسد کرنا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض ہے، آپ کا حسد کرنا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض ہے، جو بعض حالات میں کفر کی حدود کو چھو سکتا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ امیر عمر سے ملنے کے لیے گئے، خلیفۃ المسلمین سے ملنے گئے، آپ مشغول تھے، فرمایا کہ انہیں انتظار کا کہو، بیٹھیں، میں فارغ ہو کر ملوں گا۔ دونوں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر میں بلال آ گئے اور حاجب سے کہا کہ اطلاع دو، بلال ملنا چاہتا ہے۔ امیر عمر نے بلال کا نام سنا، اٹھ کر باہر آئے، ان کا استقبال کیا اور اندر لے گئے۔ تو یہ سفیان اور حکیم بن حزام، سفیان نے کہا رضی اللہ عنہ کہ امیر المومنین نے انصاف نہیں کیا، ہم کب سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں انتظار میں بٹھایا ہوا ہے، اور بلال کو فوراً لے گئے اندر، اور وہ غلام ہے۔ تو حکیم بن حزام نے جواب دیا، یہ سوچو کہ بلال کو یہ عزت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ تم یہ سوچو تم نے اسلام کب قبول کیا اور بلال نے کب کیا؟ بلال نے کب کیا؟ جب اسلام قبول کرنا ایک طعنہ تھا، انہیں گھسیٹا گیا، آگ میں جلایا گیا، گرم پانی ڈالا گیا، کانٹوں پر گھسیٹا گیا، اور وہ اللہ احد اللہ احد کہتے رہے۔ بلال اس وقت مسلمان ہوئے تھے، اور تم کب ہوئے؟ جب مکہ فتح ہو گیا، چودراہٹیں چھن گئیں، مونچھیں نیچے ہو گئیں، تم نے کہا چلو کلمہ پڑھو، اسلام قبول کر لو۔ یہ سوچو بلال کب مسلمان اور تم کب مسلمان؟ اور یہ تقدم جو بلال کو حاصل ہوا، جس سبقت بلال کو ملی، قیامت کے دن میں یہ سبقت ان کو ملے گی، تو پھر اس دن بھی اعتراض کرو گے انہیں سبقت کیوں دی گئی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی تقدیر محکم۔ تو حسد جو ہے، حسد ان تمام جو ہے وہ اشکالات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی رضا پر اعتراض، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض۔ اس لیے حاسد کا حسد شر ہے، حاسد کا حسد شر ہے، اور جب وہ حسد کرے گا اس حسد کے آثار پہنچیں گے محسود تک جس پر حسد کیا جا رہا ہے۔ نظر بد اور چیز ہے، حسد اور چیز ہے۔ نظر بد میں تو یہ ہے کہ ایک بندہ آپ کو دیکھے، آپ کے پاس ہے، وہ آپ کو دیکھا، آپ کی نعمت کو دیکھا، نظر لگ گئی۔ حاسد اگر امریکہ بیٹھا ہے اور آپ پاکستان میں، اگر وہ حسد کا شکار ہو گیا تو اس کی حسد کے تیر وہاں سے چلیں گے اور آپ تک پہنچیں گے۔ حسد ایک خطرناک چیز ہے، خطرناک چیز ہے۔ اس لیے باقاعدہ اس صورت کے ذریعے تعلیم دی گئی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ یا اللہ حاسد کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جب بھی وہ حسد کرے۔ یہ چار چیزیں ہم نے پڑھی جو مستعاذ من ہو، کہ کس کس چیز سے پناہ طلب کی جا رہی۔ تو چار چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 من شر ما خلق، نمبر 2 ومن شر غاسق اذا وقب، نمبر 3 ومن شر النفاثات فی العقد، اور نمبر 4 ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ چار چیزیں ہیں مستعاذ منہ۔ مستعاذ بہی کون ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، اللہ رب الفلق،
جس کی پناہ طلب کی جا رہی. پناہ طلب کرنے والے کون ہیں؟ پوری انسانیت اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ آگے لاچار مجبور ہیں سارے کے سارے. اور یہ بڑا اہم ترین نقطہ توحید ہے. ایک بندے کا عقیدہ ہو جائے، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، وہ نازل ہو چکی ہو یا اس کے نازل ہونے کا اندیشہ ہو، پناہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طلب کرنی. یہ پناہ کی بات اگر دل میں آ جائے تو اس بندے کے دل میں توحید کا ایک چراغ جل گیا. تو اہم ترین یہ نقطہ ہے توحید. باقی رہے گا پانچواں شر جس سے پناہ طلب کی گئی، وہ آگے سورۃ الناس میں. کہہ دیجئے قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب الناس کے، اس رب کے جو تمام لوگوں کا رب ہے، ملک الناس تمام لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس اور تمام لوگوں کا معبود. یہ تین صفات ہیں، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. چونکہ یہ کتاب اللہ کی اختتامی جو ہیں وہ لمحات ہیں، اختتامی آیات ہیں، تو تقریباً پوری توحید یہاں سمو دی گئی. یہ توحید کی تین قسمیں: توحید ربوبیت جو رب الناس سے ظاہر ہو رہی، توحید الوہیت جو الہ الناس سے ظاہر ہو رہی، اور توحید اسماء و صفات ملک الناس. یہ پوری توحید سمو دی گئی کہ تم کس کی پناہ میں آنا چاہتے ہو، کس کی پناہ طلب کرنا چاہتے ہو؟ اس ذات کی جو رب الناس ہے. رب کا معنی پالنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، پہنانے والا، پناہ دینے والا، شر کو ٹالنے والا، خیر دینے والا. یہ سارے ربوبیت کے محاسن رب الناس میں موجود ہیں. اس کا فائدہ کیا ہے کہ اسی کی پناہ طلب کرو. دوسرا فائدہ کیا ہے کہ یا اللہ جب میں نے مان لیا کہ تو ہی رب ہے اور کوئی رب نہیں، تو مجھے پناہ دے، پھر پناہ دے مجھے. پھر میں کہاں جاؤں، کس سے پناہ مانگوں؟ یہ دوہرا فائدہ ہے. یعنی آپ کا جو عقیدہ جب بن گیا کہ پناہ اللہ ہی دے گا، اللہ ہی سے طلب کر رہے ہو، تو اس کا معنی یہ کہ یا اللہ تو ہی سے طلب کروں گا، پناہ تو دینے والا اور کوئی نہیں ہے، کہاں جاؤں میں؟ جس کا معنی جب یہ عقیدہ دل میں بیٹھ گیا تو اللہ کا پناہ دینا متعین ہو گیا. پھر اللہ پناہ دے گا. میرا بندہ کوئی اس کا در نہیں، کوئی درگاہ نہیں، کوئی مدار نہیں، کوئی فلاں اور فلاں نہیں، صرف میری پناہ کا عقیدہ رکھتا ہے، میری پناہ کا طالب ہے، تو اللہ پناہ دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ کے تعلق سے یہ محاسن بتا دیے کہ میں رب الناس ہوں، ہر خیر دینے والا میں، روزی دینے والا میں، کھلانے والا میں، پہنانے والا میں، کامیابی دینے والا میں. یہ سارے ربوبیت کے معنی. اور ملک الناس، ہر شے کا بادشاہ میں ہوں، امر بھی میرا ہے، حکم بھی میرا ہے، تدبیر بھی میری. یعنی ملک الناس لوگوں کا بادشاہ. بادشاہ ہونے کا معنی وہ مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے. اور بادشاہ ہونے کا معنی اسی کا تصرف چلتا ہے، اسی کی تدبیر، اسی کا امر. الا لہ الخلق والامر. یہ کائنات اللہ کی خلق ہے اور پوری کائنات پہ اللہ کا امر چلتا ہے. اللہ کا امر ہر چیز پر، چھوٹی ہو بڑی ہو، اللہ کا امر، اللہ کی تدبیر. اس کی تدبیر کے بغیر، اس کے امر کے بغیر کوئی تغیر ممکن نہیں. اور وہ امر ہر شے پر ہے. درخت کے ایک پتے تک پر ہے، پتے کا ہلنا اللہ کے امر سے. بارش کے قطرے تک پر ہے، بارش کا قطرہ گرنا اللہ کے امر سے ہے. تو اللہ اپنا تعارف کرا دیا کہ تم کس کی پناہ چاہتے ہو؟ اس ذات کی جو رب الناس ہے، اس ذات کی جو ملک الناس ہے، اس ذات کی جو الہ الناس. تم اس کی عبادت کرتے ہو، سجدہ اس کے لیے، قیام اس کے لیے، قرات اس کے لیے، رکوع اس کے لیے، ذکر اس کے لیے، مالی عبادت اس کے لیے، بدنی عبادت اس کے لیے، جہاد اس کے لیے، حج اس کے لیے، عمرہ اس کے لیے. جب ساری عبادتیں اس کے لیے خالص کرتے ہو اور اس کو اپنا معبود مانتے ہو، تو تمہاری دعا قبول کر کے تمہیں پناہ کیوں نہ دے گا؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی آ گیا اور اس تعارف کے ثمرات بھی آ گئے. اور وہ پانچویں اور آخری چیز جو بہت بڑا شر ہے اور جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے اس صورت کے ذریعے،
میں پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں رب الناس کی، ملک الناس کی، الہ الناس کی۔ کس چیز سے پناہ طلب کرتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، شر سے۔ کس کے شر سے؟ الوسواس کے شر سے اور خناس کے شر سے۔ وسواس کا معنی کثرت سے وسوسے دینے والا، اس کا اصل معنی ہے چھپ جانے والا، نہیں، اصل معنی اس کا حرکت، تحرک، اور مراد یہ ہے وسواس کثرت سے ہے، یعنی باز نہ ہے، یہ نہیں کہ ایک وسوسہ دی دوسرا وسوسہ دیا اب بات آ جائے، نہیں، دیتا ہی جاتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہی جاتا ہے، یہ شیطان۔ پچھلی 4 چیزیں جو بیان ہوئیں وہ خارجی ہیں۔ جادوگر آپ کے اندر نہیں بیٹھا ہوگا، رات کی تاریکی آپ کے اندر نہیں ہے، حاسد آپ کے اندر نہیں بیٹھا ہوگا، لیکن یہ جو وسواس ہے شیطان، اس کو آپ کے اندر رسائی دی گئی۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجرا دمہ، کہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ اندر گردش کر رہا ہے۔ جو پچھلے 4 امور بیان ہوئے وہ ہیں مصائب، وہ مصیبتیں ہیں، اور یہ ہے معائب سے، یہ ایک عیب ہے جس کو آپ نے خود خریدا ہے۔ شیطان کو اندر آپ نے خود جگہ دی ہے، اس کا قرب آپ نے خود اختیار کیا۔ ایسا اگر کام کرتے رہتے جس سے شیطان بھاگتا، اور یہ بھاگتا بھی، اذان سن کے بھاگتا ہے، نہیں بھاگتا، جہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی توحید کا پرچار ہو، نافرمانی کا تصور تک نہ ہو، وہاں یقیناً شیطان کے قدم نہیں جمیں گے۔ تو پچھلے 4 چیزیں مصائب ہیں، مصیبتیں اللہ کے امر سے آتی ہیں، نوشتہ تقدیر ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اللہ کی رضا ہے۔ اگر آ جائیں تو صبر کرو، لیکن ساتھ ساتھ پناہ طلب کرتے رہو۔ مگر یہ جو 5ویں چیز ہے، اس کا تعلق معائب سے ہے، عیب سے ہے، جس کو زیادہ دخل آپ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تمہارا عدو مبین، کھلم کھلا دشمن ہے، اس سے بچو، اس سے دور رہو، ایسے کام کرو جس سے یہ بھاگے اور دور ہٹے۔ مگر یہ تمہارا اپنا کسب ہے، اس کو تم نے قریب بھی کیا، اپنے اوپر حاوی بھی کیا، اور اپنے اندر داخل بھی کر لیا۔ تو من شر الوسواس، وسواس کے شر سے، اور الخناس، خناس کے شر سے۔ وسواس کا معنی کثرت سے وسوسے دینے والا، اور وسوسہ دل میں خیال پیدا کرنا، اور خناس کا معنی چھپ جانے والا ظاہر ہونے کے بعد، یعنی خناس خنس سے ہے، اس میں ظاہر ہونا اور چھپ جانا، یہ دونوں معنی، ظاہر ہونے کے بعد چھپ جانا۔ کہتے ہیں نا فلا اقسم بالخنس، یہ ستاروں کی قسم گئی، ستارے ظاہر ہوتے ہیں رات کو اور دن کو چھپ جاتے ہیں، اس طرح خناس، شیطان خناس ہے، ظاہر ہوتا ہے اور چھپ جاتا ہے۔ ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ وسوسے پیدا کرنے کے لیے، بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ لیکن بندے اگر طاقتور ہوں، قوی ہوں، اور قوت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، اور شیطان کے اشاروں کو ٹکرانے والے ہوں، اللہ کی توحید کا پرچار کرنے والے ہوں، تو پھر یہ خناس ظاہر ہو کر چھپ جاتا ہے، پھر بھاگتا ہے، پیچھے دور ہوتا ہے۔ جیسے حدیث میں ہے اذان کی آواز سن کے دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ پہنچ رہی، اذان ختم ہوئی پھر آ جاتا ہے، یہ ظہور اس کا دوبارہ، تکبیر ہوتی ہے پھر بھاگتا ہے، تکبیر ختم ہوئی پھر آ جاتا ہے، اور بندوں کی نمازوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ شیطان کا ظہور اور اس کا تاخر اور اس کا خفا، اس کا چھپ جانا، خناس۔ خناس کا ایک معنی سکڑ جانے والا، اور یہ سکڑنا بھی ہماری قوت سے ہوگا۔ اللہ کا کثرت سے اگر ذکر ہو تو شیطان کمزور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ سکڑ جاتا ہے، اس کی طاقت ظاہر ہو جاتی ہے، اس کے قوا مزمحل ہو جاتے ہیں، وسوسے کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ ان عبد المؤمن یندی شیطانہ کما یندی احدکم بعیرہ فی السفر، بندہ مومن اپنے شیطان کو تھکا مارتا ہے جیسے ایک مسافر جو طویل سفر کرتا ہے
اپنی سواری کو تھکا دیتا ہے، اونٹ پر جا رہا ہے، گھوڑے پر جا رہا ہے، آرام نہیں کر رہا، گھوڑا کب تک چلے گا؟ آخر چل چل کے تھک ہار کے ماندہ ہو کر گر جائے گا۔ یہ بات شیطان کی بھی ہے۔ شیطان جو تمہارے ساتھ ہے، تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہو، تمہارا ذکر سن سن کے وہ ماندہ ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اور ذکر کا ہر کلمہ اس کی پشت پر کوڑے کی طرح برستا ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں ہر کلمہ اس کا ذکر کا، سبحان اللہ کہو گے شیطان کو کوڑا مار دیا آپ نے، الحمدللہ کہو گے کوڑا مار دیا، لا الہ الا اللہ کہو گے کوڑا مار دیا، اللہ اکبر کوڑا مار دیا۔ بلکہ سفیان ثوری کا قول ہے کہ سب سے زیادہ شیطان کی کمر کو توڑنے والا جو کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کثرت سے یہ ذکر کرو، ہر ذکر شیطان پر کوڑے کی طرح برسے گا۔ کتنے کوڑے کھائے گا وہ، آخر کوڑے کھا کھا کر ماندہ ہو کر گر جائے گا۔ تو یہ خناس، سکڑ جانا اس کا، ماندہ اور کمزور ہو جانا، اور بندے کی ذکر کی قوت سے بھاگ جانا، چھپ جانا، اور بندے سے دور ہو جانا۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ وہ وسواس اور خناس ہے۔ وسواس بعض علماء کہتے ہیں یہ مصدر ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ صفت کا صیغہ ہے۔ وسواس اگر صیغہ صفت ہو تو موسوس کے معنی میں اسم فاعل کے موسوس، اور اگر مصدر ہو تو اس کا مضاف معذوف ہے، ذو الوسواس، من شر ذی الوسواس الخناس، من شر ذی الوسواس الخناس اگر یہ مصدر ہو، لیکن اس کا صیغہ صفت ہونا زیادہ راجح ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے پیدا کرتا ہے لوگوں کے سینوں میں، الذی یوسوس، جو وسوسے پیدا کرتا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور لوگوں میں سے، انسانوں میں سے۔ ان جنوں میں سے بھی شیاطین ہیں اور انسانوں میں سے بھی شیاطین ہیں، اور یہ سب باقاعدہ وسوسے پیدا کرنے کا عمل کرتے ہیں، بندوں کو گمراہ کرنے کا عمل کرتے ہیں۔ بلکہ کہتے ہیں جو انسانی شیطان ہے وہ جنی شیطانوں سے زیادہ خطرناک ہے، جس کی ایک دلیل یہ ہے کہ بعض اوقات جنی شیطان انسانی شیطانوں کو اپنا گرو مان لیتے کہ تیرا ذہن جو کام کر رہا ہے نا، ہمارا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ رہا، تو ہمارا گرو۔ اس لیے یہ جو منتر کرتے ہیں، جادو سیکھنے کے لیے عمل کرتے ہیں، تو کیا کیا حرکات ان سے کرواتے ہیں، عمل شروع کر دیا، اب وہ قرآن لے کر پہنچ جاتے ہیں، اس پر پیشاب کرو نعوذ باللہ، اگر نہیں کریں گے گردن مروڑ دیں گے، کرنا پڑے گا۔ اس طرح کے انتہائی جو ہے وہ گندے عمل اس سحر کی تعلیم کے دوران وہ کرواتے ہیں، اور جب وہ سارے کام کرتا جاتا ہے، سارے کام کرتا جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں تو ہمارا گرو، ہم تیرے چیلے، اب تو ہم سے کام کروا، سارے کام ہم کریں گے۔ یہ انسانی شیطان جنی شیطان سے زیادہ خطرناک، تو جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ جب ان وسواس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا حکم ہے تو معنی یہ وسواس بھی بڑے خطرناک ہیں، بلکہ تمام جو شرور اور فتنے اور گمراہیاں ہیں ان کا محرک شیطانی وساوس، ان سے اگر بچاؤ چاہیے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے، میں طلاب سے خاص طور پہ کہوں گا التفسیر القیم، اس کا مطالعہ کرو۔ ان دو صورتوں کی تفسیر امام ابن قیم نے کی ہے، بڑی بے نظیر تفسیر ہے، ایسی تفسیر نہیں دیکھی گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ شیطان کے شر سے اگر بچنا ہے تو 10 امور ذکر کیے انہوں نے، وہ اپناتے رہو۔ نمبر 1 آیت الکرسی پڑھتے رہو، صبح پڑھو گے شام تک شیطان قریب نہیں آئے گا، شام کو پڑھو گے صبح تک قریب نہیں آئے گا۔ نمبر 2 سورہ بقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتے۔ نمبر 3 خواتین میں سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آخری 2 آیتیں جس میں کفایت ہی کفایت۔ نمبر 4 حامیم المؤمن، ان کا ابتدائی حصہ، یہ شیطان کے وساوس سے اور اس کے شر سے بچاؤ کا راستہ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح کو 100 بار پڑھ لو، دن بھر شیطان قریب نہیں آئے، 100 گناہ معاف ہو جائیں گے، 100 اجر مل جائیں گے، اور 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا، اس ایک عمل سے جو 5 سے 7 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے۔ 100 دفعہ یہ
ذکر کر لو، دن بھر شیطان قریب نہیں آئے گا۔ وہ ایک شیخ جو عرب میں مشہور ہیں یہ سحر کے علاج میں، عبد الوحید نام ہے غالباً، ہاں نہیں عربی شیخ ہیں وہ، عبد الوحید البالی، وحید بن عبد السلام البالی، بالکل۔ وہ ایک عورت پر جن آ گیا، اس پر سحر ہو گیا، وہ نکالنے گئے اور جا کر اس جن کو حاضر کیا، اس سے بات کی کہ تمہیں شرم نہیں آتی ایک عورت کو تنگ کر رہے؟ جن نے کہا تمہارے اندر آ جاؤ، بڑا عورت کا ہمدرد بنتا ہے، اس کو چھوڑ دوں، تیرے اندر آ جاؤ۔ کہا کہ آ جاؤ۔ جن نکلا، اس کے اندر آنے کے لیے چیخیں مار کے دوڑا کہ آگے بڑھا، میری طرف آگ کا شعلہ لپکا، فرشتے ملائکہ اس کی حفاظت کے لیے معمور ہے کہ اس نے صبح کو 100 دفعہ یہ وظیفہ کیا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ یہ تحفظ، یہ 2 صورتیں پڑھنا جس میں باقاعدہ شیطان کے وسواس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی۔ یہ ان چند امور ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ تقوی کی زندگی، باوضو رہنا، یہ بھی شیطان کو دور کرتا ہے۔ نماز کی حفاظت، یہ بھی شیطان کو دور کرتی۔ اس کے علاوہ ابن قیم نے 4 چیزیں ذکر کی ہیں۔ یہ 4 چیزیں جب فضول کی حد تک پہنچ جائیں گی تو شیطان تم پر حاوی ہو جائے گا۔ فضول الکلام، فضول الطعام، فضول النظر اور فضول المخالطہ، نظروں کا بھٹک جانا۔ یہ نظریں گویا شیطان کا ڈاکیہ ہیں، ان کو پست نیچے رکھو ان کو۔ یہ فضول النظر، اور ایک ہے فضول الطعام، زیادہ کھانا، بسیار خوری، کھانے بیٹھو تو کم کھاؤ، یہ سوچ کر نہ کھاؤ کہ یہ زندگی کا آخری کھانا کھا رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کھانا اور ایک ہوتا ہے ٹھونسنا، دونوں میں فرق ہے۔ کھاؤ، ٹھونسو نہیں۔ تو فضول الکلام، فضول الطعام، اور ایک ہے فضول الکلام، زبان چلتی رہے چلتی رہے۔ زبان زیادہ چلے گی، خواب کتنے بھی عالم ہوں وہ لغزش کھائے گی، ضرور لغزش کھائے گی، اور غصے میں چلے گی تو اس کی لغزش زیادہ ہوگی۔ ایک ایک کلمہ نوٹ ہو رہا ہے، قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوگے ایک ایک کلمے کا حساب دینا ہوگا۔ تو ایسا کام کیوں کرو جس کی ایک ہولناکی تم پر مسلط ہو۔ تو فضول الکلام، اور چوتھا فضول المخالطہ، زیادہ لوگوں میں گھل مل جانا، لوگوں کے بیچ رہنا، زیادہ جو ہے وہ اب گپ شپ ہو رہی ہے، کبھی فلاں کے پاس کبھی فلاں کے پاس، نہیں، کچھ وقت اللہ کے لیے وقف کرو، اللہ کے ذکر کے لیے۔ تو یہ چند امور، اور سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر، جس کو شیخ نے ذکر کیا کہ سب سے بڑا جو ایک تحرز جس سے شیطان بھاگتا ہے، سب سے بڑا تعوذ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ کثرت ذکر سے شیطان کمزور ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ ایک مومن بندہ اپنے شیطان کو کمزور کر دیتا ہے، کس سے؟ ذکر کی کثرت سے۔ ہر کلمہ ذکر اس کی پشت پر کوڑا بن کے برستا ہے، اور وہ کوڑے کھا کر کمزور ہو کر ماندہ ہو کر گر جاتا ہے۔ تو یہ چند امور جو شیطان سے بچاؤ کے لیے شیخ نے بیان کیے، اور شیخ نے شیطان کے 6 جالوں کا ذکر کیا۔ بڑا ذہین ہے وہ، بدھو نہیں ہے وہ، بلکہ وہ کسی کو ورغلاتا ہے تو اس میں اس کی ذہانت شامل ہوتی۔ اب کسی اہل حدیث کے پاس آ جائے کہ جا کر قبر کو پوجو، کبھی کامیاب ہوگا؟ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اہل حدیث قبر پر نہیں جائے گا، تو اس سے قبر کا تھوڑی کہے گا وہ، اس کے دل میں وہ پیدا کرے گا جس کو نبی علیہ السلام نے رنجش، قدورتیں، نفرتیں، اختلافات، یہ ہماری صفوں میں موجود ہے۔ شرک نہیں ہے، ہمارے تعلق سے شیطان شرک سے مایوس ہو چکا ہے۔ یہ ڈھیٹ قوم شرک نہیں کرے گی، ان پر شرک کا پینترا مت ڈالو۔ ہاں، شقاق، نفرت، حسد، رقابت اور آپس میں اختلاف، یہ ان کے اندر ڈالو، اس میں وہ کامیاب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ 6 جال، پہلا جال کفر اور شرک کا، جو سب سے خطرناک جال، دوسرا بدعت کا۔ ان 2 جالوں میں سے کسی جال میں انسان پھنس جائے
تو اس کو شیطان چھوڑ دیتا ہے کہ اب تجھ پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں، اب تو جا کے ہر سال حج کر، ہر مہینے عمرے کر، جہاد کر، فرض پڑھ، نفل پڑھ، تہجد پڑھ، مسجدیں بنا، یتیم خانے بنا، مدرسے بنا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ شرک یا بدعت کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، اس کو چھوڑ دیتے۔ اس لیے بعض لوگ جو شرک میں مبتلا ہوتے ہیں بڑے بڑے کام بھی وہ کرتے ہیں، اس لیے کہ شیطان ان کو برخدا نہیں رہا، ان کو ایک جال میں پھنسا کر ان کو چھوڑ چکا ہے۔ جاؤ جا کر حج کرو، روزے رکھو، نفل پڑھو، تہجد پڑھو، پڑھتے ہیں لوگ۔ شیطان بالکل بے پرواہ اس سے کہ شرک یا بدعت کی موجودگی میں کوئی نیکی اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ اور تیسرا جال کبائر کا، اگر وہ شرک نہیں کر سکا، بدعت کے جال میں نہیں پھنس سکا، تو کبیرہ گناہ وہ بھی خطرناک ہے۔ اور اگر کبیرہ گناہ بھی قبول نہیں کیے تو صغیرہ گناہ، اور صغیرہ گناہ اگر زیادہ ہو جائیں تو انسان کو برباد کر سکتے۔ ایاک والمحقرات من الذنوب، چھوٹے گناہوں سے بچو۔ تن کا اگر ایک ہو وہ توڑنا ممکن ہے، دو ہوں تھوڑا مشکل ہوگا، اور 10 20 50 اکٹھے ہو جائیں تو ان کا ٹوٹنا ممکن نہیں ہے۔ ان الجبال من الحصى، پہاڑ بنتے ہیں کینکریوں سے، چھوٹے گناہ کینکری ہیں، زیادہ جمع ہوتے ہوتے پہاڑ بن جائے گا، پھر وہ انتہائی بوجھل ہوگا اور تمہاری بربادی کا باعث ہوگا۔ چھوٹے گناہوں سے بچو۔ اور پانچواں، اگر چھوٹے گناہوں میں بھی شیطان کامیاب نہ ہو سکے تو مباحات کا جال پھینکتا ہے، ایسے امور میں اس کو ملوث کر دیتا ہے جن کا نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ گناہ تو کر نہیں رہا تو ایسے کام بھی نہ کرواؤ جو ثواب کا باعث ہو، مباحات میں پھنسا دیتا، مباحات میں پھنسا دیتا۔ یہ اس کے جال، یعنی کفر، شرک، بدعت، کبائر، صغائر، مباحات، یہ اس کے جال ہیں جو باری باری پھینکتے ہیں۔ اور اگر بندہ کسی جال میں نہ پھنسے، اپنے لشکر اس کے پیچھے چھوڑ دیتے۔ کوئی کہتا ہے یہ تکفیری ہے، کوئی کہتا ہے یہ کافر ہے، کوئی کہتا ہے یہ مشرک ہے، کوئی کہتا ہے یہ فلاں ہے، کوئی کہتا ہے یہ فلاں ہے۔ یعنی لوگ تانا زنی کرتے ہیں، لوگ نقصان پہنچاتے ہیں، کوئی مسجدوں پر حملے کر رہا ہے، کوئی گھر بار پر حملے کر رہا ہے، کوئی لقب دے رہا ہے، کوئی لقب دے رہا ہے۔ یہ سارے شیطان کے لشکر ہیں کہ میں اس سے باز آیا، میں اس کو نہیں برگلا سکا، اور چونکہ انسان میرا گرو ہے تو اب کچھ کر۔ اب لوگ مل کر سازشیں بھی کر رہے ہیں، تانا زنی بھی کر رہے ہیں، مساجد پر حملے بھی کر رہے ہیں، گھروں کو بھی آگ لگا رہے ہیں، اور اذیتیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس بندے کو راہ راست سے بھٹکایا جائے۔ تو یہ ہے من شر الوسواس الخناس، الوسواس الخناس، اس کے شر سے پناہ میں لے لے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ وسواس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے پیدا کرتا جاتا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت دے، اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم دے، اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے اور اس کے مصائب سے محفوظ رکھے۔ یہ ایک ساتھی کی طرف سے استدعا ہے، ان کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بچے دیے، دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور خاص طور پر لکھا کہ بیوی کو صبر نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد صالح عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کی بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ صبر دے۔ ایک ہمارے دوست قاری سلیمان صاحب یہاں کراچی میں ہوتے تھے، وہ سعودی عرب چلے گئے، تو ان کا بیٹا وہاں بچپن میں ہی وہاں ریاض میں فوت ہو گیا، تو انہیں بھی چین اور قرار نہیں آ رہا تھا، بڑی بے صبری تھی، نہ ان کو نہ ان کی بیگم کو۔ تو ان دنوں درس تھا ریاض میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا، شیخ اس وقت حیات تھے، یہ پرانی بات ہے 25-30 سال پہلے کی۔ تو شیخ کے پاس چلے گئے، شیخ مجھے صبر نہیں آ رہا، کیا کروں؟ تو شیخ نے کہا کہ جب تک بیٹا تمہارے پاس تھا تم اس کو پالتے تھے، کھلاتے تھے، جو بھی اس کی خدمت، اب اللہ کے پاس چلا گیا، اللہ تعالیٰ تم سے بہتر اس کو رکھے گا۔ اس پر ایمان ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ تم سے، تمہارے بیٹے کو تم سے بہتر رکھے گا، بہتر کھلائے گا، بہتر اس کی خدمت کرے گا، بہتر اس کو اعزاز دے گا۔
تو اس طرح کی باتیں کر کے کچھ صبر و قرار آ گیا۔ پھر یہ بھی سوچیں کہ یہ دونوں بیٹے کل قیامت کے روز اپنے ماں باپ کا انتظار کریں اور اپنے ماں باپ کے لیے فرض ہوں گے، یعنی پہلے سے موجود ہوں گے، اپنے ماں باپ کا انتظار کریں۔ بالفرض اگر ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کا فیصلہ ہو جائے تو بیٹے رکاوٹ بنیں گے کہ انہوں نے کتنا صبر کیا، ہم ان کو جدائی کا صدمہ دیا ہے، کتنا انہوں نے صبر کیا ہوگا، اب ان کو جہنم کیوں، ان کو جنت میں ہمارے ساتھ داخل کر۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ساتھ ملا کے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ ذخر یعنی آخرت کا ذخیرہ بھی ہے، اور آخرت میں انتظار کر کے جو ہے وہ اپنے والدین کی سفارش بھی کریں گے اور ان کو جنت کا داخلہ بھی اللہ کی توفیق سے دلوائیں گے۔ تو انشاءاللہ ایک دکھ اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ صبر بھی دے، ہمت بھی دے، اللہ تعالیٰ آئندہ آپ کو صالح اور نیک اولاد عطا فرما دے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ بارک اللہ فیک۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے ہمارا جز اما مکمل ہو چکا ہے، اور مزید تفسیر کی کلاسز جو ہیں وہ انشاءاللہ جاری رہیں گی۔ اس کا شیڈول بنایا جا رہا ہے۔ سورۃ نور انشاءاللہ اس کی تفسیر کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام علمی نکات کو سمیٹنے کی توفیق دے اور ان پر عمل کی توفیق دے۔ بارک اللہ فیکم۔